جو बूढ़े लोग हज पर नहीं जा सके वो घर बैठकर ये तस्बीह 3 मरतबा पढ़ लिया करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बार बार हज करने से ज़्यादा सवाब मिलेगा और ज़िंदगी भर के तमाम गुनाह माफ़ हो जाएंगे। जानते हो वो तस्बीह कौन सी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़िंदगी की आखिरी मोड़ पर जब पलकें बोझल हो चुकी हों, जिस्म का लरज़ना रोज़ का मामूल बन जाए और इंसान हर आहट को अपने बुलाने का इशारा समझे, तब दिल के अंदर एक ही तमन्ना बाकी रह जाती है, काश मरने से पहले हज कर लेता। मगर जब जिस्म साथ छोड़ दे, जवानी माजी बन जाए और ज़ादे राह ख़त्म हो जाए और हर साल ये सोच कर गुज़रता जाए कि शायद अब कभी बैतुल्लाह की ज़ियारत नसीब ना हो पाए, तो दिल की हालत नाकाबिले बयां हो जाती है। ऐसे में हर आज़ान दिल को चीरती है, हर हाजी की वापसी आंखों को नम कर देती है और हर तौबा की दुआ में यही सदा होती है, या अल्लाह मुझे बख्श दे जैसे तू हाजियों को बख्श देता है। मगर सुनो, यही वो लम्हा है जहाँ रहमत इलाही का दरवाज़ा खुलता है, और वो दरवाज़ा एक ऐसी तस्बीह से जुड़ा है जिसका इंकशाफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। जिनकी टांगे सफ़र हज के लिए काबिल ना रहें, एक ज़ईफ़ अल-अमर शख्स, आँखों में निदामत, दिल में गुनाहों का बोझ और चेहरे पर सवाल बुने एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर होता है। लरज़ती आवाज़ में अर्ज़ करता है, या रसूलल्लाह, ना हज कर सका ना वो नेकियां कर सका जो जवानी में करनी चाहिए थी, अब क्या होगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर मुस्कुराहट नमूदार हुई और वो ऐसी तस्बीह सिखाते हैं जिसे 3 मरतबा पढ़ने से वो बुढ़ापा का थकहारा इंसान अल्लाह का मुकर्रब बंदा बन जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर ये तस्बीह बार बार पढ़े तो इसका सवाब बार बार हज करने से भी ज़्यादा है और इसके गुनाह ऐसे माफ़ होंगे जैसे अभी माँ के पेट से निकला हो। वो बूढ़ा नारे तकबीर बुलंद करते हुए मस्जिद से निकलता है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर ये तस्बीह जारी रखो तो जन्नत का इंतज़ार करती है। लेकिन इस बाबरकत तस्बीह का राज अभी पर्दे में है। क्या आप जानना चाहते हैं कि वो तस्बीह क्या है? वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम के साथ एक ऐसे रूहानी सफ़र पर रवाना हुए जो ना ज़मीन का था ना आसमान का, बल्कि ये नूर का एक आलम था जहाँ ना वक्त का तसव्वुर था, ना फासले की कैद, ना ज़मीन की कशिश, ना आसमान की हद बंदी। इस नूरानी जहाँ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर की रोशनी से वो कायनात जब मंजर मसजदे में झुका जा रहा था, गोया नूर के सामने खुद नूर भी झुक गया। हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम हाथ बांधे अदब से साथ चल रहे थे। जहाँ जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम पड़ते वहाँ ज़र्रा ज़र्रे पर जन्नत वाजिब हो जाती। इस सफ़र में एक अजीब मंजर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा। एक तवील कतार में ऊँट खड़े थे, हर ऊँट के ऊपर एक संदूक रखा था और हर संदूक मुक़द्दस था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में पूछा तो हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, ये वो राज है जो क़यामत तक छुपे रहेंगे मगर आपके हुक्म से खुल सकते हैं। जब आपने फरमाया कि इनको खोलो तो जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर पहला संदूक खोला। रोशनी का एक तूफ़ान बाहर निकला। इसमें हज़ारों अंडे थे और हर अंडे में एक ज़र्रा और हर ज़र्रे में एक खशखास के दाने के बराबर था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्राईल, ये क्या है? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूलल्लाह, ये वो राज है जो इंसान की अक्ल से मुहावरा है। जब उन्होंने खशखास का दाना खोला तो इसके अंदर एक आबाद दुनिया नजर आई। दरिया बह रहे थे, परिंदे उड़ रहे थे, एक अजीम इज्तिमा जारी था जहाँ उलमा खुतबा दे रहे थे और ऐलान कर रहे थे, ऐ इंसानों, एक आखिरी नबी आने वाला है जिनके आने से ज़मीन को ज़िंदगी और आसमान को सलामती नसीब होगी। हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने इन उलमा से कहा कि वो नबी आ चुके हैं और वो यही हैं तो जो तुम्हारे सामने खड़े हैं। सब उलमा खड़े हुए गए। नूर इनके चेहरे पर छा गया और ज़बानों पर था, मरहबा या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ जिब्राईल, दिल कांपने लगा और रूह वजद में आ गई। जिब्राईल ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, ये तो एक संदूक का राज है। ऐसे हज़ारों संदूक हैं,
ہر ایک میں لاکھوں جہاں ہیں اور ہر جہاں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ پھر آپ ایک صندوق کے قریب گئے، جب کھولا گیا تو اس کے اندر ایک شہر تھا جس کے دیواروں پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس شہر کی ہر بازاری کے چہرے پر نور تھا، سب کے لب ذکر میں مشغول تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ فرمایا جبرائیل یہ کون ہے؟ عرض کیا یہ آپ کی امت ہے جو ابھی دنیا میں نہیں آئی، مگر ان کے دلوں میں آپ کی محبت رکھ دی گئی ہے۔ ان کا رزق، ایمان، دعائیں سب آپ کے ذکر سے جڑی ہیں۔ انہوں نے فرمایا جبرائیل اگر یہ سب میرے امتی ہیں تو کیا ان کے گناہ معاف ہو گئے؟ فرمایا گیا اگر وہ ایک بار بھی آپ کا نام لے کر صرف یہ کلمہ پڑھ لیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ الحی القیوم، تو ان کے گناہ زمین سے آسمان تک معاف کر دیے جائیں گے۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا ہر صندوق میں ان لوگوں کے راز ہیں جو آپ سے محبت کرتے ہیں، اور ہر وہ آنسو محفوظ ہے جو کسی نے رات کی تنہائی میں آپ کا نام لے کر بہایا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے اے بن آدم ہم نے تجھے مٹی سے پیدا کیا اور پھر مٹی میں لوٹا دیں گے، لیکن اس درمیانی سفر میں تجھے عقل، اختیار، شوق، دل، زبان، کان، آنکھ دی اور سب سے بڑھ کر اپنی بندگی میں چنا، اور فرمایا کہ سن یہ زندگی تماشا نہیں، ہم نے تیرے ہر موڑ کو نشاندہی کے ساتھ بنا، یا رحم مادر میں ہم نے تیری تخلیق کی، پھر گوشت کا لوتھڑا بنایا، یا روح پھونکی، اور جب تو پیدا ہوا تو والدین کی آنکھ کا تارا بنا، بچپن سے جوانی سے بڑھاپے کا سفر تم نے طے کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لوگ اسلام میں 40 برس کی عمر کو پہنچ جائیں اللہ انہیں جنون، برس اور جزام سے بچاتا ہے۔ 50 کے بعد حساب آسان، 60 کے بعد رجوع کی توفیق، 70 کے بعد آسمان والے ان سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور 90 برس کی عمر میں پچھلے سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ان کا لقب ہوتا ہے امین اللہ، اسیر اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بہترین شخص کون ہے؟ فرمایا جو بڑھاپے میں بھی نیک ہو، اور بدترین وہ جو بڑھاپے میں بھی گناہ کرے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن انسان سے 5 سوال ہوں گے، ان میں سے ایک جوانی کہاں گزاری؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ میرے بال سفید ہو رہے ہیں، کیا علامت ہے؟ فرمایا یہ یاد دہانی ہے کہ اس دنیا میں کوئی ہمیشہ نہیں رہے گا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد یہ دعا مانگنے کا حکم دیا، اے اللہ میں بزدلی، بڑھاپے کی کمزوری اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ جان لو کہ بڑھاپے کی کمزوری وہ عمر ہے جب انسان بچے کی حالت میں لوٹ آتا ہے اور خود کو صاف نہیں کر سکتا، نہ سن سکتا ہے، نہ پہچان سکتا ہے، نہ عبادت کی طاقت رہتی ہے، اور وہ عمر جس میں انسان اپنے عقل کھو بیٹھے وہ دراصل آزمائش کا وقت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو قرآن کی تلاوت میں مشغول رہے اللہ اسے اس کی کمزوری کی عمر میں واپس نہیں لے جاتا، اور حضرت اکرمہ فرماتے ہیں جو قرآن کے علم سے جڑا رہے اس کی عمر جتنی بڑھے گی اتنی عزت بڑھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، پھر موت دیتے ہیں، اور بعض کو واپس بے وقوفی کی عمر کی طرف لوٹا دیتے ہیں تاکہ وہ جان کے علم، عمل اور اطاعت کے بغیر زندگی کا انجام کیا ہوتا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ اگر تمہارے گناہ زمین سے آسمان تک پھیلے ہوں، اتنے زیادہ ہوں کہ ہم رات دن تمہیں جھنجھوڑیں اور کسی کے کونے میں خوف کی چنگاری سلگتی رہے، کیا واقعی ایسا ممکن ہے کہ صرف چند الفاظ میں محض 3 مرتبہ دہرائے گئے الفاظ اللہ کی رحمت کو اتنا کھینچ لائیں گے کہ وہ تمہارے ان گناہوں کو بھی معاف کر دے جو تم خود بھی گننے سے قاصر ہو۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے وہ مبارک الفاظ ہیں جو صرف لبوں کی ہلکی سی جنبش سے ادا ہوتے ہیں لیکن میزان عمل پر پہاڑوں سے بھی بھاری ہیں۔ الفاظ کو ایک ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ اور دل کے درد کے ساتھ ادا کرو تو اللہ کی رحمت ایسے ٹوٹ کر برسے گی جیسے خشک زمین پر بارش کی بوندیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص سچے دل سے 3 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، چاہے جیسے وہ گناہوں سے جس کی معافی دنیا کے قانون میں بھی ممکن نہیں، جیسے کہ جنگ کے میدان سے بھاگا جانا۔ یاد رکھو
میدان جنگ سے پیٹھ دکھانا اس وقت جب حق و باطل آمنے سامنے ہو بڑی ہی خطرناک اور کبیرہ جرم شمار ہوتا ہے، کیونکہ میدان میں صرف دو انجام ہوتے ہیں، یا تو فتح کے ساتھ غازی یا شہادت کے ساتھ اللہ کے حضور کامیاب، اور جو تیسری راہ ہے وہ بزدلی کی ہے، وہ گناہوں کی ہے اور وہ عذاب کی ہے، مگر سبحان اللہ والحمد للہ جو ہر چیز پر قادر ہے اور اس بڑے گناہ کو بھی معاف فرما دیتا ہے اگر بندہ صرف اس تسبیح کو سچے دل سے اپنا لے۔ اگر تمہارے گناہ صحرا کی ریت سے زیادہ ہوں یا بارش کے قطروں سے بھی بڑھ کر ہوں یا سمندر کی جھاگ کے مانند ہو، پھر بھی اللہ کی رحمت اس تسبیح کے صدقے تمہیں یوں پاک کر دیتی جیسے ابھی ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ اور جو شخص اس تسبیح کے ساتھ استغفار کو بھی شامل کر لے تو اللہ تعالیٰ نہ صرف اس کے گناہ کو مٹا دیتے ہیں بلکہ اس کے دل کو نور سے بھر دیتے ہیں، اس کی قبر کو وسعت دیتا ہے اور اس پر جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح شام ان بابرکت کلمات کو 3 بار پڑھتا ہے، اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، چاہے اس کے گناہ زمین و آسمان کے درمیانی خلا سے بھی زیادہ کیوں نہ ہوں۔ اور ایک موقع پر ارشاد فرمایا، جو شخص سونے سے پہلے 3 بار یہ الفاظ کہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ جنگ کے میدان سے پیٹھ دکھا کر بھی بھاگا ہو کیوں نہ ہو۔ اور وہ کلمات 2 کلمات جنہیں اللہ تعالیٰ بے پناہ محبوب رکھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں بیان فرمایا، زبان پر ہلکے، میزان پر بھاری اور اللہ کو پسندیدہ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنو، جو نماز فجر کے بعد ذکر میں مشغول تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے نکلے، پھر دن چڑھے واپس آئے اور دیکھا کہ وہ اسی جگہ ذکر کرنے میں مصروف ہیں۔ فرمایا، کیا تم وہیں ذکر کر رہی ہو جو صبح سے کر رہی تھی؟ عرض کی، جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے 4 ایسے کلمات کہے، اگر ان کا تمہارے ذکر سے وزن کیا جائے تو زیادہ وزنی نکلیں گے، سبحان اللہ وبحمدہ، یعنی اللہ کی تسبیح اتنی بار جتنی ان کی مخلوق کی تعداد، جتنا اس کی رضا، جتنا اس کے عرش کا وزن اور جتنا اس کے کلمات کی سیاہی ہو۔ یا یاد رکھو، جو شخص اللہ سے بخشش مانگتا ہے اللہ اسے ضرور عطا کرتا ہے۔ ہر بار جب تم سبحان اللہ کہو تمہارے لیے نیکی لکھی جاتی ہے، اور اگر تم 100 بار پڑھو تو 1000 نیکیاں۔ تو سوچو، اگر یہ عمل تمہاری روزمرہ کی زندگی کا حصہ بن جائے تو تمہاری روح کو کتنی پاکیزہ ہو جائے گی، تمہاری قبر کتنی روشن ہوگی، تمہارے انجام کتنا حسین ہوگا۔ اے اللہ، ہمیں تیری تسبیح کا ذوق عطا فرما، ہماری زبان کو تیری حمد سے تر رکھ اور ہمارے دل کو اپنے نور سے منور فرما، آمین یا رب العالمین۔